बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल आहिस्ता रफ्तार में मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मेरे करीब से एक तेज़ रफ्तार रक्शा गुजरा, जिसमें बैठे एक शख्स ने मुंह में रखा पान साइड पर थूक दिया और शुमाए किस्मत के सड़क की साइड पर लकड़ी की बनी हाथ वाली रेहड़ी तर्ज की व्हील चेयर पर बैठकर दोनों टांगों से माजूर शख्स भी जा रहा था। जो ही रक्शे में बैठे शख्स ने पान थूका, वो साइड पर जाती व्हील चेयर पर बैठे शख्स के मुंह पर जा गिरा। रक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गया, मगर मैंने ब्रेक लगाकर साइड में मोटरसाइकिल खड़ी की और माजूर शख्स की मदद के लिए मुड़ा तो तब तक वहाँ सिल्वर रंग की बड़ी गाड़ी से 3 पीस सूट में मलबूस शख्स उतरकर तौलिया हाथ में पकड़े माजूर शख्स तक पहुंच चुका था। गो कि यह मंजर मुझसे और उस गाड़ी वाले समेत 20 अफराद ने देख लिया था, मगर किसी ने नज़रअंदाज कर दिया और कोई कहकर लगाकर आगे बढ़ गया। मगर इंसानियत का अफसोस दिल में लिए वो गाड़ी वाला शख्स अपना ज़ाती तौलिया लेकर माजूर शख्स के पास पहुंच गया। मैं जब वहाँ पहुंचा तो सबसे पहले मैंने सलाम किया और फिर सफाई में शख्स की मदद करने लगा। मुझे हैरत है कि कितना खूबसूरत वजीह नौजवान उस माजूर शख्स की इस तरह सफाई कर रहा था जैसे वो उसका सगा बाप हो। दिल में किसी किस्म की कोई करायत महसूस नहीं हो रही थी। जब वो तसल्ली से साफ कर चुका तो उसने अपनी गाड़ी से अपना धुला हुआ सूट निकाला और माजूर शख्स के कपड़े तब्दील करवा दिए। बाद ऐसा जेब में हाथ डालकर जो कुछ हाथ में आया उस शख्स की झोली में डाल दिया और खुद गाड़ी की तरफ चल दिया। मैं अपने मोटरसाइकिल की तरफ जाने लगा तो उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैं फ़ौरन उसके पास पहुंचा। उस माजूर शख्स की सफाई के दौरान हमारे अपने हाथों पर पान और मिट्टी लग चुकी थी। उस शख्स ने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और मेरे हाथों पर पानी डालने लगा। मैंने अच्छी तरह हाथ धो लेने के बाद उससे बोतल पकड़ ली और उसके हाथ धुलवाने लगा। जब हाथ धोकर फारिग हुए तो मेरे अंदर के लिखारी की बेचैन रूह ने मुझे सवालात करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस शख्स के नाम पूछने के बाद उस माजूर शख्स की मदद की वजह पूछ ली। पहले तो शख्स ने बहुत गौर से मुझे देखा, जैसे वो मुझसे ऐसे सवालात की तवक्को नहीं रखता था, मगर फिर उसने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है, मैं महकमा तालीम से मुंसलिक हूँ, अच्छे ओहदे पर हूँ। इस मजदूर शख्स की खिदमत और मदद की खास वजह मेरी माँ है। वो ऐसे कि मेरी माँ वालिदैन की अकलौती औलाद है। मेरी वालदा साहबा की शादी के बाद 1 साल के अंदर ही मेरे नाना नानी थोड़े थोड़े वक्फे से गुजर गए। वालिदैन के गुजरने का सदमा अभी कम नहीं हुआ था कि वो ससुराल में नंदों और देवरानों की सियासत का निशाना बनने लगी। मेरे वालिद साहब भी मेरी वालदा साहबा के बिला वजह ही खिलाफ होते गए। वालदा साहबा की शादी के 3 साल बाद मैं पैदा हुआ और मेरी वालिदा साहबा ने वालिदैन के गुजरने के बाद पहली और आखिरी मेरी पैदाइश देखी थी। मेरी पैदाइश के वक़्त उन्हें कभी कोई खुशी देखना नसीब नहीं हुई थी। अलबत्ता दुख तकलीफ मुसाइब और आजमाइशों ने उनकी ज़िंदगी को इतना मुख्तसर कर दिया कि मेरी तालीम मुकम्मल होने से पहले उनकी उम्र पूरी हो गई। मेरी पैदाइश के 4 साल बाद मैं और मेरी वालदा साहबा कमरे में बैठे हुए थे कि कमरे का छत नीचे आ गिरा। मेरी माँ ने इस तरह से मुझे अपने नीचे छुपा लिया कि मुझे छत गिरने की वजह से चोट लगने तो दूर मुझ पर छत गिरने की धूल तक नहीं पड़ी। मगर अफसोस कि मेरी माँ जान बचाने की वजह मेरी वालदा साहबा की दोनों टांगें ज़ाया हो गई। रीढ़ की हड्डी भी चोट लगने की वजह से उसे भी नुकसान पहुंचा। तो मेरे वालिद साहब ने जब देखा कि मेरी वालदा साहबा उनके लिए महज बोझ रह गई हैं तो उन्होंने मुझे वालदा से ज़बरदस्ती छीन कर मेरी वालदा साहबा को तलाक दे दी। तलाक मिलने के बाद कुछ अर्सा मेरी वालदा साहबा के ननियाल और दुधियाल वालों ने उनको अपने पास रखा, मगर फिर उस बोझ को उठाने से उन्होंने भी इनकार कर दिया और मेरी वालदा अपने घर मुंतकिल हो गई, जहाँ उनको गाँव का कोई ना कोई आदमी खाने वक्त खाना दे ही देता। मेरी वालदा साहबा को तलाक देकर दूसरी शादी करके मेरे वालिद साहब बहुत कम अरसे जिए और फौत हो गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे रखने से इनकार कर दिया तो मेरे दुधियाल वाले भी ज़्यादा मेरा बोझ नहीं उठा पाए और मेरी वालदा साहबा के पास भेज दिया। मैं जब सालों बाद अपनी माँ से मिला तो मेरी माँ ने मुझे पहचान लिया और अपने सीने से लगा लिया। पहले जब मेरी वालदा साहबा अकेली थी तो जैसे तैसे भूखे प्यासे भी गुजारा कर लेती थी, मगर जब मैं आ गया तो उन्होंने रिज़्क मेहनत से कमाने का सोचा और बिल्कुल ऐसी एक हाथ वाली रेहड़ी बनवा ली जो उस बुजुर्ग के पास थी। उन्होंने घर में तस्बीह और टोपियाँ बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दी। अब वो दिन के पिछले पैर से लेकर रात गए तक तस्बीह और टोपियाँ बनती सिवाय नमाज और खाने के वक्फे के। जब सुबह मुझे नमाज पढ़कर मेरी मदद के नाश्ता बनाती, मुझे नाश्ता करवा कर अपनी उस रेहड़ी पर बैठ कर मुझे स्कूल छोड़ती।
اور خود شہر کو چل دیتی۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا وہ صبح ہی بنا کر جاتی جو میں اسکول سے آ کر کھا لیتا۔ میرا کھانے تک وہ بھی زیادہ تر پہنچ جاتی اور مجھے پاس بٹھا کر اسکول کا کام کرنے میں میری مدد کرتی، ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہتی۔ دنیا میں میرا واحد دوست میری ماں تھی۔ میں چھٹی والے دن اسکول کا بستہ والدہ صاحبہ کی ریڈی پر رکھتا اور ان کے ساتھ بازار جاتا۔ وہ سارے دن ٹوپیاں اور تسبیح بیچتی اور میں ماں کے پاس بیٹھا پڑھتا رہتا۔ جس قدر مشقت سے میری ماں نے مجھے پالا ہے وہ یاد کر کے میں آج بھی کہتا ہوں، فقط خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ خیر بات تھی ریڈی والے سے اس قدر محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں چھٹی والے دن والدہ صاحبہ کے ساتھ بازار جاتا تو راستے میں کہیں بار لوگوں کا تھوک، لوگوں کی الٹیاں، لوگوں کے منہ سے گرائے گئے پان میری والدہ صاحبہ پر گر جاتے تھے اور میری والدہ صاحبہ چپ چاپ کر کے صاف کر لیتی تھیں اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتی تھیں۔ سڑک کنارے پڑے کچرے اور سڑکوں پر کھڑے گندے پانی سے گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر میری والدہ صاحبہ پیٹ کی خاطر گزرتی تھیں۔ جب میں والدہ صاحبہ کی تکلیف کو دیکھ کر روتا تھا تو میری والدہ صاحبہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہتی تھی، بیٹا کوشش کرنا جو تکلیف معذوری کی حالت میں لوگوں کی وجہ سے تیری ماں کو دیکھنی پڑتی ہے وہ کبھی تیری وجہ سے کسی معذور کو نہ دیکھنی پڑے۔ اور ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا کرتی۔ سر میری تعلیم کے لیے میری والدہ صاحبہ نے بہت محنت کی، مگر میری تعلیم مکمل ہونے اور میرے کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے میری والدہ صاحبہ چل بسیں، مگر میں نے ان کی نصیحت یاد رکھی۔ میں کبھی سڑک کے کنارے پر یا فٹ پاتھ پر نہیں تھوکتا۔ میں کسی بھی معذور شخص کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو رک کر اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ میں کبھی کسی معذور کی زندگی سے کراہیے یا نفرت نہیں کرتا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ لوگوں کی جن حرکات کی وجہ سے تیری ماں معذور کو تکلیف ہوتی ہے، کوشش کرنا تیری ان حرکات کی وجہ کسی معذور تکلیف نہ ہو۔ بات مکمل کر کے وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے راستے پر چل دیے اور میں نم آنکھوں کے ساتھ اپنے راستے پر چل پڑا۔ شاید میری ماں کو پتہ تھا کہ وہ اس کی آخری رات ہے۔ اس رات میری ماں نے مجھے بہت چوما تھا۔ اس رات میری خواہش پوری ہوئی تھی اور مجھے میری چھوٹی بہن کی نسبت ماں سے زیادہ پیار ملا تھا، ورنہ جب بھی میں ضد کرتا تھا میری ماں کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ میں اولاد سے ہٹ کر سنت سمجھ کر اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کے اس جواب کے سامنے میں ہمیشہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات میری ماں نے مجھے اپنے پاس سلایا تھا اور جب تک میں جاگ رہا تھا تب تک وہ میرا منہ اور ماتھا چومتی رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کب سویا، اور جب صبح اٹھا تو ہمیں پھپھو نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، بہترین ناشتہ کروایا اور پھر بتایا کہ ہماری ماں مر چکی ہے۔ ہمیں بتانے کے بعد محلے والوں کو خبر کی گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں سے بھر چکا تھا۔ میرے والدین کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے تھے۔ میری والدہ صاحبہ میرے نانا نانی کے پاس اکلوتی اولاد تھیں۔ میرے والد صاحب میرے نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو ہمیشہ بیٹا سمجھا تھا اور پھر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے کر ثابت بھی کر دیا، مگر افسوس کہ وہ میرے والد صاحب کے اندر چھپے درندے کو نہیں پہچان پائے تھے۔ میرے والد صاحب جو کہ اپنی خالہ ذات سے عشق لڑا رہے تھے، انہوں نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور یوں ان کا نکاح میری والدہ صاحبہ سے ہو گیا۔ میرے نانا جان نے ساری زمین اپنے داماد کو بطور تحفہ دے دی اور گھر بھی بیٹی کے نام منتقل کر کے تحفے میں دے دیا، جو بعد میرے والد صاحب نے میری والدہ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر اپنے نام پر منتقل کروا لیا۔ اور جب سب کچھ میرے والد صاحب کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے میری والدہ صاحبہ پر رشتہ داروں کو ملنے پر پابندی لگائی۔ اسی پابندی کے وقت میری پیدائش ہوئی اور میری والدہ صاحبہ ایک بار مجھے اپنے نانا اور نانی کے گھر لے کر گئی ہوئی تھی کہ میں وہاں کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے میری والدہ پر شدید ترین وحشیانہ تشدد کیا، یہاں تک کہ میری والدہ کا بازو ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میری والدہ پر نانا اور نانی کے جہاں جانے پر پابندی لگا دی۔ مگر اس کے باوجود بھی جب نانا نانی میری والدہ صاحبہ کی اور میری خبر گیری کرنے آئے تو میری والدہ صاحبہ نے بازو کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ میں گر گئی تھی۔ اس پہلے تشدد کے بعد میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ پر تشدد کرنا معمول بنا لیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تشدد کرنا، طلاق دینے کی دھمکی دینا، بلا وجہ روک ٹوک کو جسمانی سزائیں دینا۔ اپنی والدہ صاحبہ کو باندھنے کے لیے کئی بار میں نے خود اپنے والد صاحب کو رسی پکڑائی۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو رسیوں میں جگڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ انہی حالات میں میری بہن نے بھی جنم لیا تھا۔ میں تقریباً 8 سال اور میری بہن 3 سال کی تھی تو میرے والد صاحب نے اپنی سابقہ محبت اپنی خالہ زاد سے نکاح کر لیا تھا، جس کی خبر ہمیں بہت بعد میں ملی تھی۔
میری والدہ صاحبہ نے اس پر کوئی خاص احتجاج نہیں کیا، مگر میرے نانا اور نانی کی طرف سے سخت رد عمل آیا تھا۔ حالانکہ اس کو اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب ہمیں لے کر شہر منتقل ہو گئے، مگر وہاں بھی میری والدہ صاحبہ پر تشدد روز کا معمول رہا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب دوسری بیوی کو بھی شہر والے اسی گھر میں لے کر آ گئے جہاں ہم رہتے تھے۔ جب یہ خبر میری نانی اماں کو ملی تو وہ میری والدہ کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آ گئی، مگر میری والدہ صاحبہ نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہمارے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھیں، اور میرے والد صاحب ان کو کبھی ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میری نانا اور نانی خود ہی ہمیں ملنے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کی طرف سے لگی پابندی کے بعد میری والدہ صاحبہ کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں گئی تھیں، مگر اب میرے والد صاحب نے میری نانا اور نانی کے یہاں آنے پر بھی پابندی لگا دی تو میری والدہ صاحبہ نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بدلے میرے والد صاحب پھپھو اور سوتیلی ماں نے میری والدہ صاحبہ کو باندھ کر اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائی تھیں۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ کو جب تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں اور میری بہن کھڑے رو رہے تھے، اور میری والدہ صاحبہ بار بار مجھے بہن کو اندر لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ جب میری والدہ صاحبہ کو ضرب لگتی تھی تو ان کی چیخ نکلتی تھی۔ ان کو آواز دبانے کے لیے میری سوتیلی ماں نے اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ میں دے دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب آخری بار میری والدہ صاحبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب میری ماں کو چھوڑا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کو دوپہر کے وقت مار مار کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ دوپہر سے زور زور سے عصر اور پھر عصر سے مغرب ہو گئی، مگر میری والدہ صاحبہ کو ہوش نہیں آیا تھا، اور یہ پہلا دن جب ہمیں نہ کسی نے وضو کروایا نہ نماز پڑھائی تھی۔ عشاء کی اذان سے کچھ دیر قبل میری والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف بھول کر ہم سے کھانا کھانے کا پوچھا، اور ہمارے بتانے پر ہمیں کھانا بنا کر دیا، مگر اس دوران میری والدہ بار بار کلی کرنے جاتی تھیں۔ اس رات میں والدہ صاحبہ کے پاس سویا تھا۔ میری والدہ صاحبہ مسلسل مجھے چوم رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ بہن کا کیسے خیال رکھنا۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنی بہن کا محافظ بننا، کسی قیمت پر بہن کا دشمن نہ بننا، اور اگر کبھی کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے نانا اور نانی کے پاس چلے جانا۔ میں نے معصوم الفاظ میں پوچھا تھا، ماما جان آپ کہیں چلی جائیں گی؟ تو میری ماں نے کہا تھا، بیٹا ایک ماں اولاد کو چھوڑ کر فقط قبر میں جا سکتی ہے۔ ان الفاظ مطلب مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا تھا۔ میں نہ جانے کب سو گیا، مگر جب صبح اٹھا تو میری والدہ میرے پاس نہیں سو رہی تھی، وہ الگ بستر پر تھیں اور مر چکی تھیں۔ ماں کے موت کے بعد میرے نانا نانی کو بہت دیر سے خبر کی گئی، یہاں تک کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میری والدہ صاحبہ کی تدفین کر دی گئی تھی۔ میری والدہ صاحبہ کو غسل میری پھپھو سوتیلی ماں اور سوتیلی نانی نے ایک بند کمرے میں دیا تھا تاکہ جسم پر تشدد کے نشانات کوئی نہ دیکھ لیں۔ جب میرے نانا اور نانی وہاں پہنچے تو میرے نانا نے میرے والد صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہا، مگر برادری اور کچھ دوسرے لوگوں نے روک دیا۔ اس کے بعد ہم ایک عرصے تک نانا اور نانی سے نہ ملنے دیا گیا، مگر ماں کی موت کے بعد تشدد کا اگلا نشانہ میری بہن بننے لگی تو میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں دوسری بار اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر مجھے رس سے اٹھانا بھیجا جاتا تو میں ڈنڈا لے کر آتا اور سوتیلی ماں کو دے مارتا۔ اس کے بعد میرا جو حال ہوتا وہ الگ، مگر میں نے دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا محافظ بنوں گا، اور میں محافظ بن گیا۔ ماں کی موت کے 1.5 سال بعد پہلی بار میری اور میرے والد صاحب کی تلق کلامی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے نانا نانی کے پاس آ گیا اور پھر یہیں رہا۔ میرے نانا نے مجھے اور میری بہن کو بہترین تعلیم دلوائی۔ میں نے BSc پاور کی، جبکہ میری بہن نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا۔ میرے نانا اور نانی نے مجھے اور میری بہن کو پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میری پسند کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور میں نے اپنی بہن کے قریبی دوست سے شادی کر لی۔ چند دن پہلے میں بہن سے ملنے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں میری والدہ صاحبہ یاد آ گئیں۔ مجھے لگا کہ میری بہنوئی نے میری بہن پر تشدد کیا ہے۔ میرا بہنوئی میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو بھی ہے۔ میں اس پر جھپٹ پڑا، وہ میری حالت دیکھ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ میری بہن اور بیوی نے بیچ بچاؤ کروایا اور مجھے سمجھایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھے ہی شیلف سے برتن اتارتے ہوئے چوٹ لگی ہے۔ مجھے بہن کی باتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ میری بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کمینہ دوست میرا بہنوئی بھی ساتھ آ گیا اور کہا کہ ہم تمہارے گھر یا اس دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نے بہنوئی سے اپنے رویے کی معذرت کی اور اسے وجہ بتائی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے
معذرت قبول کر لی اور سینے سے لگا کر کہا کہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری حالت کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بے نوئی اور بہن کو ڈھیروں دعائیں دی اور آج انہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔